मिना में एक आज़िम 2x6 फीट की जगह का हकदार है। उसी साइज़ का एक गद्दा बिछा होगा और ओढ़ने के लिए एक हल्का कंबल दिया जाएगा। खैमे में पीने के पानी और टॉयलेट हमाम का पूरा इंतज़ाम रहेगा। भीड़ की वजह से लंबी कतारें लगती हैं, यहाँ आप सब्र से काम लें। खैमे में दाखिल होने पर आप अपने खैमे का खंबा, पोल नंबर, हज कमेटी ऑफ इंडिया के शनाख्ती कार्ड और पीले ब्रेसलेट पर नोट कर लें, जैसा कि नीचे बताया गया है। अपने खैमे के नज़दीक की किसी ख़ास निशानी को जहन नशीन कर लें, जिससे आपको अपने खैमे तक पहुंचने में आसानी हो। पीले रंग की जाली जो कि हिंदुस्तान और जनूबी एशिया मुल्कों के हुज्जाज कराम के लिए होती हैं, उसे ध्यान में रखें। 8 ज़िलहज मिना में हज का पहला दिन है। इस दिन आपको अपने खैमे में ही 5 वक्तों की नमाज अदा करनी होगी। मिना में हिंदुस्तानी हज दफ्तर मिशन मुकम्मल तिब्बी सहूलतों से लैस होता है। अरफात और मुज़दलिफ़ा के लिए रवानगी। 8 ज़िलहज का पूरा दिन और रात मिना में गुजारने के बाद दूसरे दिन यानी 9 ज़िलहज को सुबह फजर के बाद आज़मीन हज को अरफात रवाना होना होता है। आप मिना के मुतय्यना मेट्रो स्टेशन से अरफात के लिए मेट्रो ट्रेन से सफ़र करेंगे। मिना से अरफात लगभग 16 मीटर की दूरी पर मौजूद है। फजर में रवाना होकर ज़ोहर के पहले मैदान अरफात में पहुंचना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात भारी भीड़ से बचने के लिए मौल्लिम हज़रात 9 ज़िलहज की रात से ही हुज्जाज कराम को अरफात के लिए रवाना करना शुरू कर देते हैं। जो लोग अरफात पैदल जाना चाहते हैं और अगर वो चलने की इस्तिताअत रखते हों तो वो पैदल सफ़र कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी सामान अपने साथ रखें। मुमकिन हो तो एक शाल, पीने के पानी की बोतल, एक जाय नमाज और कुछ सूखे खाने का सामान अपने साथ रखें। बड़े बैग वगैरह अपने साथ ना रखें। उन्हें मीना में खैमे में ही रहने दें। शनाख्ती कार्ड, स्टील, पीला ब्रेसलेट व मौल्लिम कार्ड अपने साथ ज़रूर रखें। अपने बुज़ुर्ग साथियों का ख्याल रखें। अरफात के खैमों में भी मौल्लिम की जानिब से पीने का पानी और तहारत खाने का पूरा इंतज़ाम रहता है। अरफात में मस्जिद निमरा से हज का खुतबा दिया जाता है। ज़ोहर से वक़ूफ़ अरफात शुरू होता है। असर के वक्त खड़े होकर खूब रो रो कर दुआएँ मांगें, अपने गुनाहों का इस्तग़फ़ार करते रहें। ग़ुरूब आफ्ताब तक पूरा दिन अरफात में गुजारने और सूरज डूबने के बाद मगरिब की नमाज़ अदा किए बगैर मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएं। इस दौरान आपको लाखों लोगों का हुजूम मिलेगा जो मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो रहा होगा। सब्र का दामन थामे रहिए। आप अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए मेट्रो ट्रेन से सफ़र करेंगे। कुछ हुज्जाज इकराम अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए पैदल भी चलते हैं। अरफात के मैदान में बतन अरना का ख्याल रखिए। ये जगह मैदान अरफात में नहीं है। अगर यहाँ ठहरे तो हुदूद अरफात से बाहर रहेंगे। मुज़दलिफ़ा खुला मैदान है। यहाँ मगरिब और इशा की नमाज़ें एक साथ अदा करें और पूरी रात इबादत में मशगूल रहें। मुज़दलिफ़ा में ही 80 कंकरियाँ चने के दाने के बराबर चुनकर कपड़े की थैली में अपने पास महफूज कर लें। 10 ज़िलहज को फ़जर की नमाज मुज़दलिफ़ा में अदा करके आप मिना के लिए रवाना हो जाइए। मुज़दलिफ़ा में वादी महसर पर ना ठहरें, यहाँ असहाब फ़ील पर अज़ाब नाजिल हुआ था। 10 ज़िलहज मिना रवानगी और क़याम। मुज़दलिफ़ा से रवाना होकर पहले आप अपने मिना के खैमे में आइए। आपका जो सामान है उसे खैमे में रख कर कुछ देर आराम कर लें। आज 10 ज़िलहज हज का तीसरा दिन है। ये दिन काफ़ी मसरूफ़ियत वाला होता है। मिना में अपने खैमे में पहुँचने के बाद सबसे पहले आज बड़े शैतान जुमरे उक़बा को 7 कंकरियाँ मारना है, जो जमरात के पुल में वाक़ है। लिहाजा जमरात पुल तक जाने के लिए आप मिना का नक्शा अपने साथ रखें। तमाम शनाख्ती कार्ड, स्टील ब्रेसलेट और 7 कंकरियाँ जो आपने मुज़दलिफ़ा से जमा की हैं वो अपने साथ रखें। किसी भी तरह का कोई बैग या छतरी या कीमती सामान वगैरह अपने साथ ना रखें। अपने खैमे से निकलकर आप नक्शे में बताए गए जमरात पुल की जानिब बढ़िए। जमरात पुल के नज़दीक आने पर आप ख़ुद ही तय करें कि किस मंजिल से या नीचे से आपको रमी करनी है। ग्लोसाइन बोर्ड की मदद से आप आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हुए जब आप जुमरा उक़बा यानी बड़े शैतान के करीब आ जाएं, तब सीधे हाथ में कंकरी लेकर एक एक करके 7 कंकरियाँ शैतान को मारें। रमी के दौरान पढ़ी जाने वाली दुआएं याद कर लें। रमी में सिर्फ 7 कंकरियाँ ही फेंकें, कोई और चीज़ ना फेंकें। रमी के लिए बच्चों, बुज़ुर्गों और बीमार आज़मीन को साथ ले जाना ख़तरनाक हो सकता है। ऐसे आज़मीन को चाहिए कि वो रमी करने के लिए दूसरों को ज़िम्मेदारी दे दें।
رمی کے دوران صبر سے کام لیں۔ قربانی۔ رمی سے فارغ ہو کر آپ اپنے خیمے میں آ جائیے۔ آج کا دوسرا اور اہم کام آپ کو قربانی ادا کرنی ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا اپنے عازمین کے لیے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ذریعے قربانی کا انتظام کرائے گی۔ قونصلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ کے اسٹاف قربانی کے اوقات کے بارے میں اطلاع فراہم کر دیں گے۔ اس بات کی بھی اجازت ہے کہ 30 حجاج کرام کے گروپ کی طرف سے ایک نمائندہ نامزد کیا جا سکتا ہے جو ان کی طرف سے قربانی کرا سکے۔ طواف زیارت۔ آج کا چوتھا اور اہم کام آپ کے لیے مکہ مکرمہ آ کر طواف زیارت ادا کرنا ہے۔ طواف اور سعی ادا کر کے واپس منی اپنے خیمے میں لوٹنا ہے۔ اگر طواف زیارت 10 ذی الحج کو نہیں کر سکے ہیں تو 11 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے پہلے تک طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت حج کے فرائض میں شامل ہے۔ طواف زیارت مکمل کرنے کے بعد واپس منی اپنے خیمے میں آ جائیے۔ 11 ذی الحج کی پانچوں وقت کی نمازیں منی میں ادا کی جائیں گی۔ زوال کے بعد تینوں شیطانوں پر رمی 7 کنکریاں ایک کے بعد ایک ماری جائیں گی۔ 12 ذی الحج کو فجر، ظہر اور عصر کی نمازیں منی میں ادا کریں۔ زوال کے بعد تینوں شیطانوں پر رمی 7 کنکریاں ایک ایک کر کے ماریں۔ مغرب کی نماز کے پہلے منی چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو 13 ذی الحج کو منی میں ٹھہریں۔ یہ زیادہ مناسب ہے کہ 13 ذی الحج کو ٹھہرا جائے۔ 13 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھ کر تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد مکہ مکرمہ کے لیے نکل جائیں۔ منی سے واپسی۔ بھیڑ بھاڑ سے بچانے اور عازمین کرام کے مفاد کے مد نظر سعودی حکام نے یہ طے کیا ہے کہ 50% ہندوستانی حجاج کرام کو 12 ذی الحج کو اور بقیہ 50% حجاج کرام کو 13 ذی الحج کو منی سے مکہ مکرمہ کے لیے واپسی کی اجازت ہوگی۔ 13 ذی الحج کو بھی منی میں تمام سہولیات فراہم کی جائے گی۔ قونصلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ حجاج کرام کا منی سے مکہ مکرمہ کے لیے واپسی کا پروگرام طے کر کے حجاج کرام کو مطلع کرے گا۔ انڈین حج آفس اور سعودی حکومت منی، عرفات اور مزدلفہ میں مکمل طبی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ حج 2012 سے عازمین حج کو منی سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منی اور منی سے جمرات تک کے لیے میٹرو ٹرین کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ طواف وداع۔ مکہ مکرمہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع ادا کریں۔ چونکہ یہ سفر کا آخری طواف ہے لہٰذا اسے پوری یکسوئی سے ادا کریں۔ بلڈنگ پر معلم کی بس کے آنے سے پہلے طواف وداع کو ٹھیک ادا کریں۔ مدینہ منورہ کے لیے روانگی۔ ایسے عازمین جن کی آمد ہندوستان سے جدہ ہوتی ہے وہ مدینہ منورہ سے اپنے وطن ہندوستان واپس ہوں گے، اور ایسے عازمین حج جن کی آمد ہندوستان سے مدینہ منورہ ہوتی ہے وہ جدہ سے اپنے وطن ہندوستان واپس ہوں گے۔ جن عازمین کی آمد مدینہ منورہ ہوئی ہے وہ 8 ذی الحج سے پہلے مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے۔ عمرے کی نیت کا احرام اپنی بلڈنگ سے یا مسجد ذوالحلیفہ سے باندھیں۔ حج کے لیے دوبارہ احرام باندھ کر منی روانہ ہو جائیں۔ ارکان حج کی ادائیگی کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے۔ اس دوران نفل عمرے اور طواف ادا کر سکتے ہیں۔ ایسے عازمین جن کی آمد جدہ سے ہوئی ہے وہ حج کے بعد مدینہ منورہ روانہ کیے جائیں گے۔ مدینہ منورہ روانگی کی اطلاع آپ کو بذریعہ نوٹس دی جائے گی جو کہ آپ کی بلڈنگ میں چسپاں کی جائے گی۔ اطلاع موصول ہونے پر حجاج مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنا پورا سامان پیک کر کے تیار رکھیں کیونکہ دوبارہ آپ کو مکہ مکرمہ نہیں لایا جائے گا۔ مدینہ منورہ میں موسم سرد ہونے کی وجہ سے آپ گرم کپڑے پہن کر سفر کے لیے روانہ ہوں۔ مدینہ منورہ کی روانگی سے پہلے آپ طواف وداع کر کے اپنے کمرے میں آ جائیے۔ مدینہ منورہ جانے کے لیے بس کا انتظام معلم کرے گا۔ بسیں آپ کو لینے کے لیے آپ کی بلڈنگ پر آئیں گی۔ اپنا سامان اپنے کمرے سے بس تک لے آئیں۔ معلم کے کارکنان آپ کا سامان بس میں چڑھائیں گے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تقریباً 450 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ سفر کے دوران سب سے پہلے آپ کی بس معلم کے دفتر جائے گی جہاں سے آپ کے پاسپورٹ آپ کو دکھا کر بس کا ڈرائیور اپنے پاس محفوظ رکھے گا۔ آپ مدینہ منورہ تقریباً 10 گھنٹے کا سفر پورا کرنے کے بعد پہنچیں گے۔ آپ کو سیدھے آپ کی بلڈنگ میں لے جایا جائے گا۔ بلڈنگ کے سامنے بس پہنچنے پر آپ اپنا سامان حاصل کر لیجئے۔ کمرے بلڈنگ کے کاؤنٹر پر الاٹ کیے جائیں گے
اور کمرے کی چابیاں آپ کو دے دی جائیں گی۔ آپ اپنا گروپ بنا کر کمرے کی چابی لے لیجئے۔ مدینہ منورہ کی بہت سی بلڈنگوں میں باورچی خانے کی سہولت نہیں ہوتی ہے، ایسی بلڈنگوں میں کھانا پکانے کی کوشش نہ کریں، یہ غیر قانونی ہیں، ساتھ ہی غیر محفوظ بھی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 40 نمازیں پڑھنا افضل ہے۔ نماز کا وقت ہونے پر اپنی بلڈنگ سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روانہ ہو جائیے۔ اپنی بلڈنگ سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے راستے کی کچھ نشانیاں ذہن نشین کر لیں۔ آپ کی عمارت کے استقبالیہ کاؤنٹر پر عمارت کا نام، پتہ اور فون نمبر، مسجد تک آنے جانے کے نقشے والے کارڈ رکھے رہتے ہیں، ایک کارڈ اپنے پاس رکھیں۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مرد اور خواتین حجاج کرام کو داخل ہونے اور نماز پڑھنے کا علیحدہ انتظام ہے، لہٰذا آپ کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ مسجد نبی میں ہر ایک آمد کے بعد کہاں ملنا ہے۔ مسجد نبی کے پاس سب سے نزدیک دواخانہ جنت البقیع کی چہار دیوار سے نزدیک واقع ہے۔ آپ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جائیے، نماز ادا کیجیے اور نماز کے بعد روضہ مقدس میں حاضری کے لیے آگے بڑھیے اور روضہ مبارک کی طرف جانے والے راستے باب السلام سے اندر داخل ہو جائیے۔ اپنے لبوں پر درود سلام کا نذرانہ لے کر ادب و احترام کے ساتھ آگے بڑھیے۔ روضہ مقدس کے سامنے آنے پر آپ سلام عرض کر کے زیارت کا شرف حاصل کیجیے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ لال رنگ کی قالین پائیں گے، لیکن روضہ مبارک سے منبر رسول کے درمیان ہرے رنگ کی قالین بچھی ہوئی ہے۔ یہ ریاض الجنہ، جنت کی کیاری ہے، یہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا افضل ہے۔ آگے بڑھنے پر آپ باب بقیع سے باہر نکلیں، آپ کے ٹھیک سامنے چند قدم کے فاصلے پر جنت البقیع دکھے گا، جو مقرر وقت پر کھولا جاتا ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں داخل ہوتے ہی آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں جن پر نمبر درج ہیں۔ انڈر گراؤنڈ میں جانے کے لیے سیڑھیاں، الیکٹرانک سیڑھیاں، پارکنگ، وضو خانہ، طہارت خانہ ہیں۔ آپ بلڈنگ کی جانب سے آنے والے راستے میں موجود وضو خانے کا نمبر نوٹ کر لیں، جس سے آپ کو واپسی میں اپنی بلڈنگ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ روضہ مبارک کے پیچھے چبوترا نما جگہ ہے جو اصحاب صفا کہلاتی ہے، اسی سے لگا ہوا باب جبرائیل میں ہے۔ بھیڑ بھاڑ ہونے پر صبر سے کام لے، یہ نہایت ہی ادب اور احترام کا مقام ہے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں وقت پر ادا کیجیے اور اگر وقت ہو تو زیارت بھی کریں۔ زیارت کے مقامات: مسجد قباء اسلامی تاریخ کی پہلی مسجد ہے۔ احد کے پہاڑ اور صحابیوں کے مزار مبارک جہاں احد کی جنگ لڑی گئی تھی اور 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ مسجد احزاب، مسجد فتح، یہ جبل ساحلے کے مغربی کنارے پر ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اس جگہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں تک دعا فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور مسلمانوں کو فتح کا انعام بخشا۔ مسجد قبلتین، اسے 2 قبلوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد جمعہ، یہاں اسلام کے پہلے جمعہ کی نماز ادا کی گئی تھی۔ مسجد غمامہ، یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلے پر جنوب میں واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ عیدین کی نماز پڑھتے تھے۔ واپسی کا سفر، جب آپ کی روانگی کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس سلسلے میں معلم حضرات کی جانب سے آپ کی بلڈنگ میں نوٹس لگائی جائے گی۔ اطلاع ملنے پر اپنا پورا سامان باندھ کر واپسی کے لیے تیار رہیں۔ حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے مہیا کرایا گیا 2 مخصوص اسٹینڈرڈ بیگیج سوٹ کیس ہی واپسی پر لائیں، جن کا پورا وزن ایک ساتھ 45 کلو گرام سے زائد نہ ہو۔ 10 کلو گرام یا اس سے کم وزن کا ایک ہینڈ بیگ۔ واپسی کے وقت مقررہ حد سے زیادہ سامان ساتھ میں نہ رکھیں۔ حج سے وطن واپسی کے وقت ریموٹ چیک ان کی سہولت فراہم کرائی گئی ہے۔ آپ کی واپسی کی فلائٹ کے وقت سے 24 گھنٹے پہلے ایئر لائنز کے آفیسران آپ کی بلڈنگ میں آئیں گے اور آپ کے سامان کی چیک ان اور وزن کر کے آپ کا سامان لے لیں گے۔ بیگیج ٹیگ بھی آپ کو دیا جائے گا، جسے سنبھال کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ واپسی میں آپ کی ضرورت کے سامان مثلاً ٹکٹ، دوائیاں، کم سے کم 2 جوڑی کپڑے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں۔ زمزم کا پانی اپنے ساتھ ہینڈ بیگ میں نہ لیں۔ معلم حضرات سے اطلاع ملنے کے مطابق آپ وقت مقررہ پر بلڈنگ سے باہر آ جائیے۔ بسیں آپ کو ایئرپورٹ لے جانے کے لیے کھڑی ہوں گی۔ آپ کو آپ کا پاسپورٹ دے دیا جائے گا اور آپ کو ایئرپورٹ لے جایا جائے گا۔ ایئرپورٹ پر تمام ضروری کارروائی مکمل ہونے کے بعد آپ ہوائی جہاز پر سوار ہوں گے۔ آپ 5 گھنٹے کا سفر پورا کر کے اپنے وطن ہندوستان پہنچیں گے۔
ہندوستان کے ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد آپ کا امیگریشن کیا جائے گا۔ سفر سے واپسی پر امیگریشن فارم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا چیک ان سامان لیں اور کسٹم جانچ سے گزریں۔ ہندوستان میں اپنے متعلقہ ایئرپورٹ پہنچنے پر ایئرپورٹ کے تمام مقررہ کاموں کو پورا کر کے باہر نکلنے کے وقت ایئر لائنز کے نمائندوں کی جانب سے آپ کو 5 لیٹر زمزم کا جیری کین دیا جائے گا۔ آپ کے پاس سعودی ریال بچے ہوں تو اسے ایئرپورٹ پر ہی ہندوستانی کرنسی میں تبدیل کرا سکتے ہیں۔ اب آپ ایئرپورٹ سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جائیں۔ فریضہ حج کی ادائیگی پر آپ کو دلی مبارکباد۔ اللہ رب العالمین آپ کے فریضہ حج کی ادائیگی کو قبول کرتے ہوئے اس کا شمار حج مبرور میں کرے، آمین۔ سامان کھو جانے پر دعویٰ کرنے کا طریقہ۔ آغاز سفر کے وقت ہندوستان ایئرپورٹ اور سعودی عربیہ ایئرپورٹ پر سامان چیک ان بیگیج متعلقہ ہوائی کمپنیوں کو چیک ان کاؤنٹر پر دیں اور بیگ ٹیگ حاصل کر لیں۔ بیگیج ٹیگ ضرور بضرور لیجئے۔ پرواز سے اترنے پر اگر کوئی سامان نہ ملے یا نقصان زدہ ہو تو مندرجہ ذیل عمل کریں۔ عازمین کرام کو متعلقہ ایئر لائنز کے نزدیکی گمشدہ بیگیج کاؤنٹر پر رابطہ کرنا چاہیے۔ گمشدہ یا نقصان زدہ سامان کا بیگیج ٹیگ دکھا کر شکایت درج کرائیں۔ متعلقہ ایئر لائنز کے پاس گمشدہ سامان کی شکایت درج کرا کر شکایت کی ایک کاپی PIR اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اگر آپ کا گمشدہ سامان حج کی آخری پرواز کی واپسی تک نہ مل پائے تو اپنے متعلقہ سفری کاغذات کے ساتھ اور گمشدہ سامان کی درج کی گئی شکایت کی بنا پر متعلقہ ہوائی کمپنی سے براہ راست اپنے سامان کے ہٹ جانے یا معاوضے کا دعویٰ دائر کریں۔ گمشدہ سامان کے معاوضے کا دعویٰ کرنے کی آخری تاریخ 20 نومبر 2015 ہوگی۔ بیمہ کے دعوے کا طریقہ۔ حج کمیٹی آف انڈیا حجاج اکرام کے لیے انشورنس یا ہٹ جانے کی ادائیگی کا نظم کرتی ہے۔ نقد رقم، سعودی ریال اور بیگیج کے گم ہو جانے کی صورت میں قونصلیٹ جنرل ہند جدہ کی جانب سے صحیح طریقے سے جانچ کرنے کے بعد معاملے کی اصلیت اور دعوے کی جوازیت پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایسے عازمین کرام جن کا سامان یا رقم گم ہو جائے تو انہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں واقع ہندوستانی حج مشن کے اپنے جنرل ویلفیئر ونگ سے رجوع کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ کسی ناگہانی موت یا معذوری ہونے پر انشورنس کی رقم کے دعوے کو حج کمیٹی آف انڈیا انشورنس کمپنی کے توسط سے طے کرتی ہے۔ اس ضمن میں حج کمیٹی آف انڈیا قونصلیٹ جنرل آف انڈیا جدہ سے تمام کاغذات حاصل کر کے انشورنس کمپنی کو معاملہ طے کرنے کے لیے روانہ کرتی ہے۔ ہاسپٹل میں داخل ہونے یا معذوری کی صورت میں حج کمیٹی آف انڈیا حاجی کے وطن واپسی کے اخراجات، ویل چیئر اسٹریچر کے اخراجات برداشت کرتی ہے۔ حاجی کے سعودی عربیہ میں قدم رکھتے ہی انشورنس کمپنی کی ذمہ داری کی شروعات ہو جاتی ہے اور سعودی عربیہ چھوڑتے ہی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ عازمین حج کے انتقال پر اگر کسی عازم حج کی سعودی عربیہ میں دوران حج موت واقع ہوتی ہے تو ایسی صورت میں انڈین حج مشن اس شخص کے نامزد وارث یا رشتہ دار سے رابطہ قائم کرتا ہے اور تدفین کے لیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ NOC مانگتا ہے۔ جب نامزد وارث یا رشتہ دار اپنی جانب سے تدفین کے لیے NOC دیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنا نام، ہندوستان میں رہائش کا مکمل پتہ، ٹیلی فون نمبر، موبائل نمبر بھی فراہم کرے تاکہ ان سے آئندہ خط و کتابت کی جا سکے۔ عازمین کا انتقال روڈ ٹریفک کی وجہ سے ہونے والے حادثے کی صورت میں اگر کسی عازم حج کی سعودی عربیہ میں روڈ ٹریفک حادثے میں موت ہو جاتی ہے تو ایسے عازم کے انشورنس کا دعویٰ انشورنس کمپنی حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے سے حاصل کرے گی۔ اس کے علاوہ سعودی حکومت بھی ایسے حادثاتی موت پر معاوضہ ادا کرتی ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے موت کے معاوضے کا دعویٰ کرنے کا طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔ سعودی عربیہ میں امواتی معاوضہ شریعت کے قانون کے مطابق شرائط کے ساتھ طے شدہ ہے۔ اس کے مطابق جس شخص کو موت کا ذمہ دار پایا گیا اسی کو امواتی معاوضے کی رقم ادا کرنی ہوگی۔ رقم کا انحصار ذمہ داری کے فیصد کے اعتبار سے ہوگا جو سعودی حکام کے ذریعے طے کیا جاتا ہے۔ موت کے معاوضے کی رقم حاصل کرنے کے لیے فوت شدہ شخص کے قانونی وارث کو سعودی پبلک کورٹ میں بذات خود یا کسی وکیل کے ذریعے امواتی معاوضہ کا رقم کا دعویٰ داخل کرنا ہوگا۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت کی جاتی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں عدالت کی کارروائی طویل اور طریقہ کار پیچیدہ ہوتا ہے۔ فوت شدہ شخص کے قانونی وارث کی طرف سے امواتی معاوضہ کے حصول کے لیے سعودی پبلک کورٹ میں 2 طرح کے کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا قانونی وراثتی سرٹیفکیٹ لیگل ہیئرشپ سرٹیفکیٹ LHC، دوسرا مختار نامہ پاور آف اٹارنی POA قانونی وراثتی سرٹیفکیٹ۔ یہ سرٹیفکیٹ ہندوستان میں صوبائی حکومتوں کے اعلیٰ حکام کے ذریعے جاری کیے جاتے ہیں
جیسے تحصیلدار یا منڈل یا ڈسٹرکٹ کلیکٹر یا ضلعی مجسٹریٹ یا سول جج وغیرہ۔ سرٹیفکیٹ میں قانونی وارث کا مکمل نام نہ کہ ادھورا، بشمول بچوں کے، عمر اور فوت شدہ عازم حد سے رشتہ بھی درج ہونا چاہیے۔ اگر وارث چھوٹے بچے ہوں تو ان کے سرپرست کا نام الگ سے درج ہونا چاہیے۔ مختار نامہ، پاور آف اٹارنی۔ مختار نامہ تمام قانونی وارثوں کی طرف سے جاری کیا گیا ہو اور دستخط شدہ بھی ہو، جس میں چھوٹے بچوں کا نام بھی شامل ہو۔ چھوٹے بچوں کی طرف سے کاغذات پر ان کے سرپرست کی دستخط ضروری ہے۔ مختار نامہ کسی رشتہ دار یا دوست یا پڑوسی یا نمائندہ یا سعودی مالک یا کسی دوسرے شخص جو عدالت کی کارروائی میں شریک ہو سکے اس کے حق میں ہونا چاہیے۔ اگر سعودی عربیہ میں کوئی رشتہ دار موجود نہیں ہے تو فوت شدہ شخص کے قانونی وارث قونصل جنرل ہند جدہ کے حق میں مختار نامہ اور قانونی وراثتی سرٹیفکیٹ جاری کر سکتے ہیں۔ دونوں کاغذات، مختار نامہ، وراثتی سرٹیفکیٹ، انگریزی میں بنا ہونا چاہیے اور اس کا ترجمہ عربی میں بھی ہونا چاہیے۔ دونوں زبانوں پر مشتمل یہ کاغذات سعودی عربیہ کی عدالت میں جمع کرانے کے لیے نیچے دیے گئے حکام کے ذریعے تصدیق شدہ ہونے ہیں۔ کاغذات کی تصدیق ہندوستان میں: اے صوبائی حکومت کے متعلقہ محکمہ کے کسی آفیسر کے ذریعے محکمہ داخلہ عامہ، جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، سیکریٹریٹ، ریاست کا دارالحکومت۔ بی قونسلر سیکشن، پٹیالہ ہاؤس، وزارت خارجہ، حکومت ہند، نئی دہلی۔ سی سعودی سفارت خانہ، نئی دہلی یا سعودی قونصلیٹ، ممبئی۔ کاغذات کی تصدیق سعودی عربیہ میں: اے سی ڈبلیو ونگ، قونصلیٹ جنرل ہند، جدہ۔ بی سعودی وزارت خارجہ، حکومت سعودی عربیہ، جدہ۔ سی منسٹری آف جسٹس، جدہ۔ اکثر استعمال ہونے والے عربی الفاظ: واحد، ایک، اثنین، دو، ثلاثہ، تین، اربع، چار، خمسہ، پانچ، ستہ، چھ، سبع، سات، ثمانیہ، آٹھ، تسعہ، نو، عشرہ، دس، احادہ عشرہ، گیارہ، اثنا عشر، بارہ، ثلاثہ عشر، تیرہ، اربع عشر، چودہ، خمسہ عشر، پندرہ، ستہ عشر، سولہ، مالش، معاف کرنا، سبع عشر، سترہ، ثمانیہ عشر، اٹھارہ، تسعہ عشر، انیس، عشرین، بیس، ثلاثین، تیس، ثمانیہ و ثلاثین، اڑتیس، اربعین، چالیس، خمسین، پچاس، خمسہ و خمسین، پچپن، ستین، ساٹھ، ثلاثہ و ستین، ترسٹھ، سبعین، ستر، ثمانین، اسی، تسعین، نوے، میاں، سو۔ مطعم، ریستوران۔ سکر، شکر۔ انا، میں، ہاذا، یہ، ہنا، یہاں۔ ایوہ، نام۔ انتا، تم۔ ہوا، وہ۔ لا، نہیں۔ سیارہ، کار۔ مطار، ایئرپورٹ۔ فندق، ہوٹل۔ باس، بس۔ جواز، پاسپورٹ۔ محتطہ، اسٹیشن۔ آتینی، مجھ کو دو۔ شکراً، شکریہ۔ مریض، بیمار۔ مویا، پانی۔ خبز، روٹی۔ بتاتا، آلو۔ رز، چاول۔ ملح، نمک۔ بیضہ، انڈا۔ آدامو، سالن۔ تمر، کھجور۔ زبنہ، مسکہ۔ فلفل، مرچی۔ تاریخ، راستہ دو۔ خلاص، ختم۔ مستشفیٰ، اسپتال۔ کم نفر، کتنے آدمی۔ انا معافی معلوم، مجھے معلوم نہیں۔ ٹیلی فون یا جوالت، فون، موبائل۔ معافی مشکلات، کوئی بات نہیں۔ نماز سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم میں ادا کی جانے والی ایک رکعت نماز دوسری جگہ ادا کی جانے والی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت نماز کا ثواب دوسری جگہ ادا کی جانے والی نمازوں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسی مقصد کے لیے لفظ ہم نے یہاں اہم اذکار نماز کا لفظی ترجمہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مختصراً اور آسان انداز میں ان کی تشریح پیش کی تاکہ آپ پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت کر سکیں۔ نماز کی ان صورتوں اور اذکار کو N1 N2 وغیرہ نمبرات دیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ آپ پہلے یہ محسوس کیجئے کہ شیطان سے ہونے والے حملوں سے آپ غیر محفوظ ہیں، کیونکہ وہ لگاتار دلوں میں وسوسہ ڈالنے اور اللہ کی نافرمانی پر اکسانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ دھتکارا ہوا اللہ کا دشمن چاہتا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں اور آخرت میں اس کے ساتھ جہنم رسید ہو جائیں۔
شیطان کو ہم مار نہیں سکتے، جان نہیں لے سکتے اور اسے اچھا بنانے کے لیے منوا نہیں سکتے، وہ تو بس ہمیشہ ہم کو اللہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی حل یہ ہے کہ ہم تعوذ پڑھیں۔ جب کبھی شیطان برے خیالات کے ذریعے، غصہ کے ذریعے آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ ضرور اس کو پڑھیے۔ N1 سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کا نام ہی کافی برکتوں کا حامل ہے۔ اللہ کو ہم یاد کرنے پر وہ ہم کو یاد کرتا ہے۔ یہ احساس کیجئے کہ آپ پر اللہ کی رحمتوں کی مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ دل سے اس کی تعریف اور شکر کیجئے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے، وہ رب ہے، یعنی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا۔ تصور میں لائیے کہ کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا رہتا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کو محسوس کیجئے مسلسل انعامات کی صورت میں۔ ہماری مسلسل نافرمانیوں کے باوجود دوسروں پر رحم کیجئے، ان کے ہمدرد بنیے تاکہ اللہ آپ پر رحم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے دن کا، دین کے بدلے۔ اس دن کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی، صرف وہی مالک اور وہی حاکم۔ کوئی اس وقت سفارش نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ نے اجازت دی ہو۔ اس دن کی ہولناکی کو تصور میں لائیے، اس دن کی افراتفری کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جس دن ہر روح اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا۔ اس دن ہر ایک روح کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ اس آیت پر امید بھی ہے اور ڈر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا، صرف اپنی رحمت سے، تو اب ہم اس سے معافی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، امید کہ وہ ضرور قبول کرے گا، ساتھ ہی گناہوں کے انجام سے ڈر بھی کہ اس دن کہیں سزا نہ ملے اور پھر سے نیک بننے کا ارادہ ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا مشن سٹیٹمنٹ ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت سے مراد نماز، روزہ ہی نہیں بلکہ پڑھنا، لکھنا، کمانا، خدمت خلق کرنا وغیرہ سب عبادت میں شامل ہے، بشرط یہ کہ اسے ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ اے اللہ، تیری مدد کے بغیر ہم اپنی پیاس بھی نہیں بجھا سکتے، تو عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے، خاص کر ایسی عبادت جو تجھے پسند ہو۔ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی مدد کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی، سیدھے ہدایت کا معنی راستہ دکھا بھی کیا گیا ہے اور راستہ چلا بھی۔ ہم کو قدم قدم پر اللہ کی ہدایت چاہیے۔ ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن اور سنت سے۔ قرآن ھدی للمتقین ہے اور ھدی للناس ہے۔ اگر قرآن ہی سمجھنے کی کوشش نہ ہو یا حدیث پڑھنے کی فکر نہ ہو تو کیا یہ دعا کافی ہے؟ قرآن کو پڑھیے اور اس کو سمجھنے کے لیے ترجمہ پڑھیے اور عربی سیکھیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا تو نے انعام کیا ان پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ اللہ نے کن پر انعام کیا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر، کیونکہ انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ان کا راستہ کیا تھا؟ ایک عمل کا راستہ، دل کے اعمال کا جیسے ایمان، اخلاص، محبت، توکل، اور دوسرے اعمال کا جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ۔ نمبر 2، دعوت و اصلاح کا راستہ۔ 3، تزکیہ و تربیت کا راستہ۔ 4، تنفیذ یعنی اعلاء کلمت اللہ، شہادت علی الناس، جہاد فی سبیل اللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا راستہ۔ ان سب چیزوں پر عمل کرنے کا پلان بنائیے، ورنہ وہ دعا کیسی جس میں کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ مغضوب وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر ہم جانتے ہیں تو اس پر عمل کریں، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو علم حاصل کریں۔ تصور میں لائیے کہ ان لوگوں کا
دنیا اور آخرت میں کیا انجام ہوگا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ ظالین کے معنی ہوتے ہیں جو جانتے ہی نہیں ہمارا کیا حال ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن گھر میں ہو مگر ہم بھٹکتے رہیں۔ کیا ہم قرآن سے صرف اس لیے دور ہیں کہ ہم کو عربی زبان نہیں آتی؟ آج ہی عزم کیجئے کہ ہمیں قرآنی عربی سیکھنا ہے، یعنی ان اسباق کو سیکھنا کبھی نہ چھوڑیں گے۔ اللہ ہمارے لیے اس کا سیکھنا آسان کر دے، آمین۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اس حدیث کو یاد رکھیے۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے اسنی علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور وہ جو کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور وہ جو کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا۔ اور جب کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ اینڈ 2 سورہ اخلاص، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ ہی وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ قل یعنی تبلیغ کیجئے، ہمیں بھی تبلیغ کرنا ہے، حکمت سے بہترین انداز سے کرنا ہے، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، نہ ہی اس کا کوئی رشتہ دار ہے اور نہ ہی اس کا کوئی باپ یا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، یعنی اس کے جیسا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اس جیسا کوئی اور نہیں سنتا، اس جیسا کوئی اور نہیں دیکھتا وغیرہ۔ اللہ کے حقوق میں کوئی شریک نہیں، مثلاً اس کی عبادت ہو، اس کے سامنے سر جھکے وغیرہ۔ اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں، مثلاً اس کا قانون چلے، اسی کا اختیار ہے کہ وہ قانون بنائے حلال و حرام کا اور جائز اور ناجائز کا۔ ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اینڈ 3 سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے، ومن شر نفاثات فی العقد اور شر سے پھونکے مارنے والیوں کے گرہوں میں، ومن شر حاسد اذا حسد اور شر سے حسد کرنے والوں کے جب وہ حسد کرے، اور شر سے۔ شر کے 2 معنی ہیں، ایک برائی اور تکلیف۔ بعض برائیاں دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں مگر ان کا انجام بہت برا ہے، اس لیے وہ بھی شر ہیں۔ زیادہ تر برائیاں اور غیر اخلاقی کام رات میں ہوتے ہیں، جیسے خراب ٹی وی پروگرامز، سنیما، کلب، بدکاریاں وغیرہ۔ دشمنوں کو رات میں حملہ کرنا آسان ہوتا ہے، راتوں میں دیر رات تک جاگنا بھی برائی ہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے فجر کی نماز اکثر چھوٹ جاتی ہے۔ جادو ایک سخت آزمائش ہے جس کی وجہ سے اچھے خاصے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ ڈگمگانے لگتا ہے، اور وہ جادو کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے غیر اسلامی اور شرکی عمل کرتے ہیں۔ حسد کرنے والا شخص آپ کے نام، آپ کے کام اور آپ کے مال وغیرہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو،
کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے ہی برباد کر دیتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی یا گھاس کو جلا کر برباد کر دیتی ہے۔ ابو داؤد N4 سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس شر سے وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں لوگوں کے، من الجنۃ والناس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیجئے بدترین دشمن شیطان سے، فتنوں کے حملوں سے، دن رات کے آفات سے، بعض شرپسند انسانوں سے، حاسدوں سے، وائرسوں وغیرہ سے۔ اگر دل اللہ کی یاد سے زندہ ہے تو شیطان کے وسوسے اور حملے ناکام ہو جاتے ہیں اور شیطان ذلیل ہو کر بھاگ نکلتا ہے، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک جن شیطان ہے۔ اپنے جن کی موجودگی کا احساس رکھیے، خاص کر وسوسوں کے وقت۔ ڈریے مت، دو فرشتے بھی ہیں۔ انسانی شیاطین کون ہیں؟ ہر وہ دوست یا گروپ جو اسلام کے بارے میں شکوک والی یا گناہوں پر اکسانے والی بات کریں۔ کیا ہمارا میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے ان سے بھرے ہوئے نہیں ہیں؟ ایسے انسانوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے ماحول کو صاف کرنے کی انفرادی اور اجتماعی کوشش بھی کیجیے۔ ہر فرض نماز کے بعد سنت کی پیروی میں اپنی حفاظت کے لیے تینوں خل پڑھیں۔ N5 سورہ الکافرون۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ کہہ دیجئے اے کافروں، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ہر غیر مسلم کافر نہیں ہوتا۔ کافر وہ ہے جو بات پہنچنے کے بعد سمجھ کر انکار کرے۔ قرآن نے عام غیر مسلموں کو یا ایھا الناس اے لوگو کہہ کر خطاب کیا ہے۔ لفظ کافر کوئی گالی نہیں، اس کا مطلب ہے انکار کرنے والا۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین کا مطلب یہ نہیں کہ سارے مذاہب برابر ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی؟ بالکل نہیں۔ یہ بات صرف مصالحت، کمپرومائز کی پیشکش کے جواب میں کہی جا رہی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کی خوشی کی خاطر ہم شرک کریں۔ سوچئے، کیا میں اس دین کی قدر کرتا ہوں؟ کیا میں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا میرے اندر انہیں آگ سے بچانے کی تڑپ ہے؟ N6 اذان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ قوت، شان، شوکت، عزت اور اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ دعا کیجئے، اے اللہ تجھ کو اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی مجھے توفیق دے، یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی وضاحت وضو کے بعد کی دعا N8 میں دی گئی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آؤ کامیابی کی طرف۔
یہاں پر الفاظ یہ ہیں، نماز کے لیے آؤ، یعنی تم جہاں پر ہو وہیں نماز مت پڑھو، بلکہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھو۔ نماز اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب ہم نماز کو قائم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر قسم کی کامیابی اور ترقی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ اگر میں نماز کے لیے نہیں جاؤں تو نقصان میرا ہی ہوگا، میرے نماز نہ پڑھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہی بلند و بالا رہنے والا ہے۔ N7 وضو سے پہلے پڑھی جانے والی دعا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ N8 وضو کے بعد کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، نہیں کوئی شریک اس کا۔ میری زبان یعنی میری باتیں اور میرا عمل، گھر میں یا باہر، آفس میں یا بازار میں، یہ شہادت دے رہا ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ کو خالق، مالک، رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتا ہوں۔ آخری جملے میں اللہ کی وحدانیت کا پھر سے دوسرے الفاظ میں اقرار اور شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان ہے، ورنہ نجات مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ میری زبان یعنی میری باتیں اور میرا عمل، گھر میں یا باہر، آفس میں یا بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوں و چرا مانتا ہوں۔ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی مانتا ہوں۔ میری پسند اور ناپسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کتابیں ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں، نہیں کرنے کے کام کرتے ہیں یا کرنے کے کام صحیح طور سے نہیں کر پاتے، اس لیے شدید ضرورت ہے کہ ہم بار بار توبہ کریں۔ پاکی سے مراد لباس اور مکان کی پاکی، عقیدہ اور خیالات کی پاکی، بلکہ ہر قسم کی پاکی نصب کر۔ N9 نماز شروع کرنے کی دعا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ N10 رکوع میں پڑھی جانے والی دعا، سبحان ربی العظیم۔ پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ظالم نہیں، ناانصافی کرنے والا نہیں، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں، اس کو نہ تھکن آتی ہے نہ نیند، وہ کمزور نہیں، اس کو کسی کا خوف نہیں۔ میری زندگی میں جو امتحان والے حالات ہیں ان پر مجھ کو کوئی شکایت نہیں۔ 2 وہ رب ہے۔ 4 وہ عظمت والا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی۔ اللہ ہر ایک کو سنتا ہے، مگر جو کوئی اس کی تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے۔ N11 سجدے کی دعا، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ یہاں پر انہی 4 چیزوں کا تصور کیجئے جو رکوع کے ذکر میں بیان کی گئی ہیں۔ N12 تشہد کی دعا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ اے اللہ مجھے ان تینوں عبادات یعنی زبان کی، جسم کی اور مال کی عبادات میں حصہ لینے کے لیے میری مدد فرما۔ میں اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو، اپنی ہوشیاری کو اور خاص کر اپنے مال کو آپ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر۔
ان تینوں عبادت کو بہتر انداز میں کس نے کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ ہی نے ہمیں تعلیم دی کہ وہ کیا ہیں اور ان کو کیسے کرنا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتے ہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام و ہم پر اور اوپر اللہ کے بندوں نیک۔ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس دعا میں ہم پر علینا بیچ میں ہے۔ جب اگلا پچھلا مقبول ہو تو اللہ کی رحمت سے امید کے بچنے والے بھی مقبول ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو اس عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسا کہ صالحین نے کیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ N13 درود، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرے گا اس کے بدلے وہ اللہ کی جانب سے 10 رحمتیں پائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ درود رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش فرما، مہربان ہو جا، ان کا نام ان کے درجات بلند کر۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دیں۔ ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں، تو ہی دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے ہیں۔ تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والی اکثریت آپ کی نبوت کو مان لے۔ اے اللہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور ہم کو ان کا امتی بنا کر ہمارے ساتھ عظیم احسان اور رحمت کا معاملہ کیا۔ تو بہت بہترین رب ہے، تو ہر تعریف کے قابل ہے، تو بزرگی والا ہے۔ دوسرا حصہ، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوسرے حصے میں صرف 2 الفاظ ہی مختلف ہیں۔ بارک برکتوں کو نازل فرما، کما بارکتا جیسا کہ تو نے برکتوں کو نازل کیا تھا۔ N15 نماز کے بعد کی دعائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی۔ دنیا میں بھلائی سے مراد صحت، عزت، گھر والے، مال و دولت، امن و چین اور اچھے اخلاق وغیرہ شامل ہیں۔ آخرت میں بھلائی سے مراد اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت وغیرہ۔ اللہ کا دیدار اور اس کی رضا آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہمیں بچا عذاب سے، آگ کے۔ جنت کے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ جہنم سے پوری نجات مل ہی جائے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی ایمان والے کے گناہ نیکیوں پر غالب آ جائیں تو اس شخص کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے جہنم میں کچھ مدت کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے دعا کا یہ حصہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ N16 نماز کے بعد کی ایک اہم دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرے شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ ہم اس دعا کو مختلف احساسات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا اے اللہ اگرچہ کہ میں نے ابھی اس نماز کو ادا کیا مگر اس کو بہتر انداز میں ادا نہ کر سکا، اس لیے آئندہ اس سے بہتر نماز ادا کرنے میں میری مدد فرما۔ اس نماز کے بعد جب میں دنیا کے کاموں میں لگ جاؤں تو تیری یاد کرنے کی توفیق دے اور تیرے شکر کرتے رہنے کی توفیق دے۔ میری ساری زندگی عبادت میں گزارنے کے لیے تو میری مدد فرما۔ دعائیں، خاص اذکار و دعائیں۔ یہاں پر تلبیہ کی خاص وضاحت کی گئی ہے جس کو حج اور عمرہ میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک ہمسر نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بے شک تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں تیری ہی ہیں اور بادشاہت بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ حاضر ہوں اس جملے کو بار بار دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پکار کا یہ جواب لگاتار چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام
کو جو حج کا اعلان کرنے کے لیے کہا تھا، یہ پکار اس کا جواب ہے۔ عربی زبان میں لب بالمکان سے مراد ہے کسی جگہ سے لگے رہنا یا چمٹے رہنا۔ لبیک آپ اس شخص سے کہیں گے جسے آپ بہت زیادہ چاہتے ہیں اور عزت کرتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے لبیک کا مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ، میں آپ کی چاہت میں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کلمہ دل سے اس طرح کہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہو۔ 2، لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ جملہ شرک سے ہمیشہ ہمیشہ دور رہنے کی تڑپ کے ساتھ کہیے، کیونکہ شرک ایک ایسا خطرناک جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حج اور عمرہ کرنے کی نیت صرف اللہ کی خوشی اور رضا کے لیے ہو۔ اس نیت کو مسلسل درست کرتے رہیے، کیونکہ شیطان بھی مسلسل کوشش کرے گا کہ آپ کے دل میں ریاکاری اور دکھاوے کا خیال آتا رہے۔ نمبر 3، ان الحمد۔ حمد کا مطلب ہے تعریف کرنا اور شکر بجا لانا۔ اس کی نعمتوں کو اور اس کی صفات کو یاد کرتے ہوئے دل سے شکر اور تعریف کے جذبات کے ساتھ یہ جملہ کہیے، کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں اور کمزوریوں کے باوجود حج و عمرہ کرنے کی توفیق دی۔ اللہ کے 99 سے بھی زیادہ نام ہیں، آپ ان میں سے کسی بھی نام سے اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر نام اللہ کی بہترین صفت بیان کرتا ہے۔ وَنِعْمَتَ لَكَ۔ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے آنکھ، ناک اور دیگر اعضاء کی نعمتیں عطا کی۔ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے گھردار، رشتہ دار اور مال و دولت سب کچھ عطا کیا۔ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمارے لیے اس زمین و آسمان کو ہموار کیا اور اس میں زندگی کی ساری سہولتیں دیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ عطا کی کہ مجھے اس امت مسلمہ میں پیدا کر کے اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا۔ روزانہ کی عبادتوں میں بھی اس طرح کے جذبات کے ساتھ اللہ کی تعریف اور شکر ادا کیجیے۔ مثلاً ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے 33 بار الحمدللہ پڑھتے وقت سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے ساتھ۔ نمبر 5، والملک۔ یہ ساری نعمتیں ہی نہیں بلکہ سلطنت، بادشاہت اور ہر قسم کی قوت و اختیار آپ اکیلے ہی کا ہے۔ ہماری یہ زمین اور اس کی تمام قوتیں، یہ سمندر، یہ ہوا، یہ بارش، یہ روشنی، یہ تاریکی، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ سارا عالم صرف آپ کا ہے، اور اس عالم میں بسنے والے تمام مخلوقات، انسان، جن، فرشتے، سب کے مالک آپ ہی ہیں۔ نمبر 6، لا شریک لک۔ آپ کی تعریف، شکر اور اختیار میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ صرف آپ کی طرف سے ہے۔ میں ہمیشہ صرف اور صرف آپ کا غلام بن کے رہوں گا۔ آپ کے علاوہ مجھے کسی اور سے امید نہیں، کسی اور سے ڈر نہیں، کسی اور سے مانگنا نہیں، کسی اور سے میں متاثر ہوتا نہیں، اور نہ کسی سے مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے۔ دعائیں۔ سفر کی دعا۔ اللہ اکبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ کیا پاک ذات ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ورنہ ہم میں اس کو قابو میں لانے کی طاقت کہاں تھی۔ بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ جانے والے ہیں۔ عمرہ کی نیت۔ لبیک عمرہ۔ حاضر ہوں میں عمرے کے لیے۔ حج کی نیت۔ لبیک حجہ۔ حاضر ہوں میں حج کے لیے۔ حدود حرم کی دعا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ملک اسی کا ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حرم شریف میں داخل ہونے کی دعا۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ طواف کی دعا۔ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک
ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا نام لے کر جو بہت عظیم ہے، اے اللہ تجھ پر ایمان لاتے ہوئے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے اور تیرے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اور تیرے نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے طواف کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت یعنی ہر بری چیز سے بچاؤ طلب کرتا ہوں۔ درمیان طواف پڑھنے کی دعا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر ہم میں کسی کام کی طاقت نہیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان کی دعا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ زمزم پینے کی دعا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں تجھ سے فائدہ مند علم اور کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ سعی کی دعا۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ به۔ بے شک کوہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جس کو اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے، میں بھی اسی سے شروع کرتا ہوں۔ صفا و مروہ کی دعا۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ بے شک کوہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اسی لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ کا قدردان ہے اور انہیں خوب جاننے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور تمام جماعتوں کو اس نے شکست دی۔ حرم سے نکلنے کی دعا۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اے اللہ میں تیرا فضل چاہتا ہوں۔ بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اللہ کا نام لے کر نکلتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میرے گناہ معاف کر اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دیں۔ عرفات کے دن کی دعا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے وقت سلام و درود۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا ابا بکر۔
السلام علیک یا عمر، زیارت قبور، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ اے مومنین اور مسلمین اہل قبور، تم پر سلام ہو، ہم بھی انشاءاللہ تعالی تم لوگوں سے ملنے والے ہیں، ہم اپنے اور تمہارے واسطے اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ ہم سب کو بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انڈین حج مشن کے رابطے۔ ریاستی حج کمیٹیوں کے رابطے۔